बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम इनायतुल्लाह खान है और अपनी यूट्यूब की तरफ से आपके सामने एक बार फिर हाज़िर हूँ। तो आज की सबसे बड़ी ख़बर मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है, लोग तो एतराज़ करेंगे इस पर कि ये मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन वक्त साबित करेगा जो आज मैं कह रहा हूँ आपके सामने आएगा। मरियम नवाज़ ने किसी से बीच में किसी को डाला है कि इमरान ख़ान से बात करें, मेरी हो सके तो मेरी मुलाकात कराएं, और मैं मुल्क से बाहर जाना चाहती हूँ, सियासत का खुदा हाफिज़ कहना चाहती हूँ, और मैं आइंदा कोई ऐसा काम नहीं करूँगी जो मौजूदा हुकूमत के लिए मुश्किल हो या पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो। ये बहुत बड़ी ख़बर है, किसी ज़राए से है, और मैं इंशाअल्लाह किसी दिन आप ख़ुद कहेंगे कि ये बात तो हकीकत हुई, और इसकी वजूहात क्या है आगे मैं बताता हूँ आपको। दूसरी तरफ जो हमारे ग्रोथ रेट है, जो उस वक़्त 0.8% था, अब 4 पे पहुँच चुका है। ये इसके साथ लिंक है मरियम नवाज़ के मसले के साथ। दूसरी बात हम करेंगे हामिद मीर की, जो रंगे हाथों पकड़ा गया फेसबुक पे के वो अभी जो कहता है ये फेक अकाउंट है, जो इंडिया से उसका एडमिन चला रहा था, यानी पाकिस्तान से नहीं इंडिया से। आप मतलब समझ गए अभी कि मकसद क्या है। ये जो लिबरल आंटियों का टोला है, ये खूनी लिबरल, ये असदुर के साथ खड़े हो गए, और शीरीन मिज़ारी की लड़की ईमान मिज़ारी भी इनके साथ है। यानी एक शिफा यूसुफजई जो ख़ातून है, सहाफ़ी भी है, उसके साथ जो हरासमेंट की है इस शख्स ने, असदुर ने, तो ये सब आंटिया और ईमान मिज़ारी इनके साथ खड़े हो गए हैं। तो ये हामिद मीर की बात भी मैंने आपसे कर दी। तो अब मैं आता हूँ उस तरफ कि मरियम नवाज़ क्यों ये तरले कर रही हैं, मिन्नतें कर रही हैं। कहाँ इमरान ख़ान, कहाँ मरियम नवाज़, यानी कभी दरिया के दो किनारे भी मिल सकते हैं। तो ये इसने कोशिश शुरू की है, और ये बात अभी किसी ज़राए से पता चला है, ये ख़बर है, और मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूँ, और उसकी वजूहात आपके सामने रखना चाहता हूँ कि वजूहात है क्या। जब इमरान ख़ान को हुकूमत मिली तो उस वक़्त हमारा डेफिसिट खसारा जो था, करंट अकाउंट खसारा जो था, वो $18 बिलियन था, जिसमें से $10 बिलियन पूरी अदा करने थे। इस हुकूमत ने, इमरान ख़ान जिस 2018 में आया तो इन्होंने वो पैसे अदा करने थे। $10 बिलियन कोई मामूली बात नहीं है जो उन्होंने छोड़ा था, और वो कैसे बढ़ गए थे, अपने हिसाब से ज़्यादा हो गए थे। 10 बिलियन यानी ये 18 बिलियन कैसे हो गए थे, वो आपके सामने मैं रखता हूँ। ये फिगर पंचिंग करते थे, मसनूई तरीके से डॉलर को कंट्रोल करते थे, ताकि दुनिया को दिखाया जाए कि हमारा ग्रोथ रेट तो 5% है, यानी ये बड़ा क्रेडिट लेते थे। हालांकि मसला ये नहीं था, ये डॉलर ख़रीदते थे, रुपए फेंकते थे मार्केट में, और फिर रुपए की यानी डॉलर को ये डॉलर ख़रीद कर तो डॉलर शो करते थे दुनिया के सामने कि हमारे पास इतने पड़े हैं, तो उस वजह से लोग कहते थे इनका ग्रोथ रेट ज़्यादा है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी। ये जाली नोट छापते थे स्टेट बैंक से, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ता है, और उसकी वजह से महंगाई भी बढ़ती है। और अब आपने देख लिया कि उन्होंने आखिर में जो बजट पेश किया, आखिरी बजट जो उनका हक भी नहीं था, तो ये सब किरदार उसमें इन्होंने और भी बढ़ा दिया, $18 बिलियन तक बढ़ा दिया। और जो डेफिसिट था वो 26 अरब डॉलर था। अब 26 और 18 ये 44 बिलियन डॉलर बनते हैं। तो ये जो कहते हैं कि आज महंगाई है, तो इन चीज़ों को ज़रा आप गौर इस पे करें कि जब हम IMF के पास गए तो उनसे सिर्फ 6 अरब रुपए डॉलर मांगे हमने, ताकि वो जो 10 बिलियन डॉलर का जो अदा करना था हमारे ऊपर पड़े हुए थे, तो उसके साथ हमारा कोई तरीका नहीं हो सकता था कि बग़ैर IMF के वो हम कर सकते। तो वो IMF, और फिर IMF के पास जाने का जो लेट जाने का भी हमें नुकसान हुआ इस असद उमर की वजह से। 7 महीने लेट किया इसने खामखा। अब इसमें इसका क्या मकसद था ये आप देखें। अब वो जो हमारा करंट अकाउंट खसारा था,
اب وہ پلس میں چلا گیا. $780 ملین ہمارے پاس سرپلس ہو گئے ہیں. یعنی یہ جو کہتے ہیں نا کہ عمران خان کو سیاست نہیں آتی، اب وہ اکاؤنٹ خسارہ بھی ختم ہو گیا تو سرپلس بھی آ گیا. اب ڈیپیسٹ جو ہے وہ بھی تقریباً ختم ہو گیا. تو آپ تجارتی خسارہ جو آپ کا تھا، بجٹ خسارہ جو آپ کا تھا، وہ ختم ہو گیا. اب آپ تجارت ایکسپورٹ کو دیکھیں، وہ کتنا بڑھ گیا ہے. 15% ہماری ایکسپورٹ بڑھی ہے اس وقت. اسی طرح 16 سے 17% زراعت میں ہمیں جو اس وقت اس سال فائدہ ہوا ہے، ان کو بھی دیکھیں. اور جو ریمیٹس آتے تھے پہلے پاکستان میں کبھی 14 اور 15 بلین سے زیادہ نہیں آئے تھے. اس شخص کی موجودگی کی وجہ سے کہ لوگوں کا اعتماد ہے عمران خان پر، تو اس کی وجہ سے ہمارے پاس 25 یعنی ہمارے ہر جو ریمیٹس آئے وہ 22 ارب سے بڑھ کر آئے. اور اس وقت جو ہمارے پاس خزانے میں پڑا ہوا فارن ریزرو ہے وہ $25 بلین ہے، جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. بلکہ ان کے دور میں یہ جو خود کو بہت بڑے یعنی اکانومسٹ سمجھتے تھے، بڑے بڑے ارسطو ان کے پاس تھے، تو ان کے وقت میں یہ صرف $15 بلین تھا. وہ بھی قرضے لے کر تو 15 ایکچوئل جو تھا وہ $7 بلین تھا. یہ باقی انہوں نے قرضے جو لیے وہ اس کے ساتھ ایڈ کر دیے تو یہ $15 بلین بنے تھے. اور اب آپ کے پاس 25 بلین. اور اس کی ہوتی ہوئے کہ اس ملک پر یہ جو کرونا کا عذاب نازل ہوا پوری دنیا پر، اور جس سے پاکستان بہت بری طرح متاثر ہوا، اگر یہ نہ ہوتا تو مزید آپ کے پاس اس وقت کیا یعنی یہ فارن ریزرو $30 ارب تک پہنچ چکا ہوتا. اور اگر وہ فگر فجنگ نہ کرتا، وہ شخص جس کا نام اسحاق ڈار ہے، یعنی کہ مارکیٹ سے وہ ڈالر اٹھا کے خزانے میں جمع کرتا جعلی طریقے سے، یعنی زیادہ نوٹ چاپ کر، جس کی وجہ سے انفلیشن بڑھتا ہے، اور ڈالر خریدنا، اور اگر وہ کام وہ نہ کرتا تو آج ابھی ہمارے پاس فارن ریزرو جو بالکل کیلکولیٹڈ جو ماہرین ہیں ان کا خیال ہے کہ $40 بلین اس وقت ہمارے فارن ریزرو ہوتے. تو جب $40 بلین ہمارے ریزرو ہوتے تو آپ اندازہ لگائیے کہ پاکستان کا یعنی عام آدمی کتنا خوشحال ہوتا. لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ عام آدمی کے ذہن میں یہ باتیں آتی نہیں ہیں کہ ہمارے ساتھ کون سا گیم کھیلا گیا اس سے پہلے. اور اب جو ہمارے پاس ذخائر ہے یا جو ہمارا اسٹاک ایکسچینج ہے، دنیا کا نمبر 1 اسٹاک ایکسچینج ہے پاکستان کا، اور دنیا اس پہ اعتبار کرتی ہے. یعنی آپ ابھی جو گرین بانڈ اپلوڈ کیا گیا تو اس میں لوگوں نے کتنی دلچسپی لی، ہر آدمی اس کو خریدنے کے لیے تیار ہے، اس لیے کہ حکومت پر اعتماد بڑھ چکا ہے دنیا کا. اور یہ جو صرف مہنگائی کی وجہ سے اور کچھ ناتجربہ کار لوگوں کو بڑے عہدوں پر بٹھا کر اس کی وجہ سے تھوڑا مسئلہ ہوا ہے. لیکن انشاءاللہ جب یہ 2023 آئے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو اس وقت ہمارا گروتھ جو 0.8% تھا عمران خان جب آیا، اور اب یہ صرف 6 مہینے کی کوشش میں جو پچھلے 6 مہینے گزرے ہیں، اب یہ 4% گروتھ ہو گیا ہے. تو اگر یہ گروتھ 2023 میں 6 سے اوپر جائے گا انشاءاللہ، خیال تو یہی ہے کہ 6 سے اوپر جائے گا. جب یہ اوریجنل حالت میں، یعنی اس وقت وہ جھوٹ تھا لیکن اب اوریجنل حالت میں ہوگا، یہ 6 سے اوپر جائے گا گروتھ ریٹ. تو جب یہ 6 سے اوپر جائے گا اور حقائق پر مبنی ہوگا تو پھر آپ دیکھیے کہ اس ملک کا انشاءاللہ عام آدمی کتنا خوشحال ہوگا. اس پر ذرا نظر رکھنے کی ضرورت ہے. اس وجہ سے ہم ہمیشہ دھوکہ کہا جاتے ہیں کہ بھائی اس کے زمانے میں تو وہ کھاتا بھی تھا تو لگاتا بھی تھا. اگر ان چیزوں سے ہم نکلے اور حقیقی معنوں میں سوچے کہ مستقل بنیادوں پر اس معیشت کو کھڑا کیا جا رہا ہے اور یہ عام آدمی کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے ایک دفعہ، تو آپ یقین کریں کہ 2023 میں 2/3 میجارٹی سے بھی زیادہ انشاءاللہ اس شخص کو ملے گا. یہ آپ موجودہ وقت یہ چھوڑ دے سال، یہ جو 6-7 مہینے، اس کے بعد آپ کو نظر آ جائے گا کہ کتنی بڑی تبدیلی آ چکی ہے اس ملک میں جس کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا.
اور وہ سب کچھ ہو رہا ہے ہمارے ہاں اس وقت جو ہماری ٹیکس کلیکشن ہوئی ہے، یعنی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ 4700 ارب تک ہمارا جو پہنچ چکا ہے یعنی ٹیکس کلیکشن. یہ بہت بڑی بات ہے، آج تک پاکستان میں کبھی نہیں ہوا. یعنی 3,500 سے اوپر، 4,500 سے اوپر کبھی نہیں کیا. اور آج آپ دیکھ لیں کہ 4,700 ارب سے اوپر چلا گیا، اور ایک مہینہ بھی جون کا پورا پڑا ہوا ہے. انشاءاللہ دیکھیے کہ یہ 5.5 تک چلا جائے گا. اور خیال یہ ہے کہ ٹیکس نیٹ میں جو نئے لوگوں کو آئی ٹی کے ذریعے داخل کیا جائے گا، یعنی زبردستی سے نہیں، کہ ٹیکس نہیں بڑھایا جائے گا، ٹیکس اتنا ہی ہوگا بلکہ کم کیا جائے گا. اور یہ بھی 20% اور بڑھے گا. جب یہ بھی 20% اس کے ساتھ آپ ایڈ کریں گے تو یہ تو 7,000 ارب تک مسئلہ پہنچ جائے گا. اور جب ہمارا فارن ریزرو اور یہ چیزیں یہ ٹیکس کلیکشن 7,000 تک پہنچ جائے، یعنی ٹیکس کو جمع کرنا، یعنی اس حالت میں بھی، تو اگر یہ 7 تک، تو یہ تو پاکستان کا بالکل عام آدمی خوشی سے پتہ نہیں پھولے نہیں سما سکے گا. اور یہ ہونے والا ہے، وہ تقریباً ہو چکا ہے. ابھی مزید 6-7 مہینے چاہیے، آپ کو سب کچھ نظر آ جائے گا. کیونکہ ہماری زراعت میں جو ترقی ہوئی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ہمارا جو ایکسپورٹ میں کتنا پرسنٹ، یعنی ہمارا 26 بلین ڈالر تک وہ پہنچ چکا ہے، یعنی ایکسپورٹ. اور ایکسپورٹ میں جو ترقی ہماری ہوئی ہے وہ 15% ہے. اسی طرح زراعت کو دیکھیں، یہ آخری یہ جائے گا، سب کچھ ایک دوسرے کے ساتھ لنک ہے. تو اسی طرح بانڈز کو دیکھ لیں کہ وہ کتنے یعنی دنیا اس کے پیچھے، اس وجہ سے کہ اعتماد بڑھ چکا ہے. یعنی عوام کو اس شخص پر جو یعنی دنیا کو اس شخص پر جو اعتماد ہے. اور پھر آپ دیکھ لیں یہ کسان کارڈ بھی دیکھ لیں، اور بھی بڑی بڑی چیزیں ہیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں جو ہو رہی ہیں. یعنی ہیلتھ کارڈ کو آپ دیکھ لیں، دنیا کے یعنی پاکستان کو تو چھوڑے، دنیا کی تاریخ میں ایسے نہیں ہوا کہ 10 لاکھ کا فی خاندان آپ کو ہر گھر میں ایک وہ ہیلتھ کارڈ ملے گا، انشورنس ملے گا. یہ کبھی نہیں ہوا تھا پاکستان میں. یہی وہ بنیادی چیزیں ہیں، صحت اور تعلیم، جس کے پیچھے، اور ماحولیات، جس کے پیچھے یہ موجودہ وزیر اعظم اور یہ ہمارا مستقبل ہے. یہی چیزیں ہمارے مستقبل ہے. یعنی ماحولیات ہماری دنیا کی چینج ہو رہی ہیں، انوائرمنٹ سے جو تبدیلی آ رہی ہے دنیا میں، تو اس سے بھی ہمیں بچانے کی کوشش ہو رہی ہے. 10 بلین ٹریز لگائے جا رہے ہیں، 1 بلین تو سے زیادہ تو کہ PPK میں پہلے سے لگ چکے ہیں. یہ بہت بڑی بڑی چیزیں ہیں. یہ وہ نہیں ہے کہ میٹرو بنا دو اور اس کا کل کباڑ میں وہ سریا بھی بک جائے گا. اور یہ پاکستان کو کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے. یہ صرف اورنج ٹرین کو آپ لے لیں، 1 ارب روپے کا ڈیلی نقصان پاکستان کو دے رہے ہیں. یعنی کہ اس مد میں جو ہم باہر ڈالر کی شکل میں وہ پیسے دیتے ہیں. جیسے موٹر وے کا لاہور سے اسلام آباد تک جو کچھ ہمارے ساتھ 25 سال کے لیے ہوا ڈالر کے مد میں، کہ ہم وہ پیسے جو ادا کرتے ہیں، جو انہوں نے ہنینگ کمپنی نے یہ موٹر وے بنایا تھا اس وقت، تو وہ ابھی ہم اس سے نہیں نکلے. اور یہ IPPs کے ساتھ انہوں جس طرح ہمیں پنسایا، انٹرنیشنل پاور پروڈیوسر جس کو کہتے ہیں، جس طرح ہمیں پنسایا، یہ دنیا میں کبھی کسی ملک کے ساتھ نہیں ہوا. کہ جو یونٹ 4 روپے کا ملنا چاہیے تھا وہ ہمیں 22 اور 23 روپے کا اس وقت مل رہا ہے. بلکہ یہ اگر یہ ہوتے تو یہ 30 سے اوپر چلا جاتا. ان بد نصیبوں کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے. اتنے مہنگے طریقے سے ایگریمنٹ کیے ہیں کہ اب کسی کے پاس اس کا کوئی علاج نہیں ہے. جیسے LNG کا قطر کے ساتھ 15 سال کا ہوا، اور اس میں ہم کیا دے رہے ہیں کہ 8.5 پر ہم نے لیا فی مکہ فٹ، اور دنیا میں اس وقت یہ 4 کا تھا. تو یہ باقی جو 5 ڈالر ہے یہ کس کی جیب میں چلے گا؟ یہ سب کچھ سوچنے سمجھنے کے لیے ہے. ہم ویسے ہوا میں باتیں نہیں کر رہے، بالکل حقیقت ہے یہ جو کچھ ہو رہا ہے. تو اس وجہ سے ابھی مریم نواز دیکھ رہی ہے کہ اس حکومت سے اب چھٹکارا پانا بہت مشکل ہے. نہ ان سے ہم جیت سکتے ہیں، نہ اس کو گرا سکتے ہیں.
تو یہ جو میں کہہ رہا تھا آپ کو پہلے کہ مریم نے ترلی شروع کیا، ڈائریکٹ عمران خان سے ملنے کی خواہش ظاہر کی خفیہ طریقے سے. اس کو پتہ چل گیا ہے کہ ہمارے خاندان کا نمبر کبھی نہیں آئے گا اور میرا تو کبھی بھی نہیں آئے گا، کیونکہ مسلم لیگ کے لوگ آپس میں کتنے تقسیم ہیں یہ آپ کو ایک دم جیسے بم پڑتا ہے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ شین کدھر ہے میم کدھر ہے. اور اس سے لوگ تنگ کتنے ہیں اس باپ بیٹی سے. مسلم لیگ کے جو ایم این ایز ایم پی ایز ہیں وہ ان کے متعلق کیا سوچتے ہیں یہ سب کوئی مریم نواز کو معلوم ہے اس وقت. لیکن یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے بیانات پہ نہ جائیے. اندر 1 سال یہ چپ رہی، وہ کیا اس پہ کوئی اعتبار کر سکتا تھا کہ ایسی خاتون چپ رہے گی؟ تو اب جو میں کہہ رہا ہوں اس پر بھی آپ اعتبار کریں کہ یہ ایک دن آپ کے سامنے آئے گا کہ ہاں یہ میری بات صحیح تھی. جس شخص کو اس نے بیچ میں ڈالا ہے وہ عمران خان کے قریبی دوست ہے اور ان کے ساتھ پہلے سے تعلقات تھے، لیکن وہ عمران خان کو ڈچ کرنے والا آدمی نہیں ہے. اس نے جو کچھ رکھ دیا عمران خان کے سامنے تو عمران خان کسی کو این آر او دے گا یہ کبھی نہیں ہو سکتا. اگر جہانگیر ترین اس کا ذاتی دوست اور پارٹی کا سب سے بڑا کردار اس کو وہ این آر او نہیں دے سکتا تو اس کو کیسے دے گا؟ تو یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے مریم نواز کی طرف سے؟ یہ صرف اور صرف اس لیے ہو رہا ہے کہ ان کو معلوم سمجھ آ گئی ہے کہ اگر یہ ترقی اسی طرح برق رفتاری سے جاری رہی تو یہ ہمارا تو نام و نشان ختم ہو جائے گا پاکستان میں ہماری سیاست کا. تو اس لیے وہ اس ملک سے بھاگنا چاہتی ہے. ایک تو دشمنی چچا کے ساتھ، چچا زاد کے ساتھ، وہ بھی لوگ ان کے ساتھ ہے، 20% ان کے ساتھ ہے تو 80% ان کے ساتھ ہے. تو ان کے لیے سیاست کرنا ابھی بہت محال ہو گیا اس ملک میں. اور یہ نہ سمجھو والی جو حرکات اس کی تھی یا جو گالی گلوچ اور خلائی مخلوق اور پتہ نہیں افواج پاکستان کو ڈیریل کرنے کی کوشش، بدنام کرنے کی، اب بھی جو کچھ ہوا ہے یہ اسد ترک وہ کس کے ساتھ کڑی ہے؟ یعنی ذرا شرم آنی چاہیے انسان کو کہ اپنے ان دفاعی اداروں کے خلاف آپ بات کرتے ہیں. آپ اس کی وجہ سے اگر یہ دفاعی ادارے ہمارے نہ ہوتے تو کیا ان سیاستدانوں کی وجہ سے یہ ملک قائم رہتا؟ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. یہ اس ملک کے دشمن سیاستدان ہیں. یعنی اس کے ایک چیز کو روز ہم بحث کریں گے کہ ہر جگہ ایک پتھر اٹھاؤ گے ایک مافیا ہے، دوسرا اٹھاؤ گے تو دوسرا مافیا. ان کے گھیرے میں نرغے میں ہے کون ہے؟ عمران خان. اور وہ عجیب زندہ باد ہے اس شخص کے لیے کہ یہ پورا اپوزیشن، پوری مافیا سب اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ لیکن اس کو ڈیر نہیں کر سکے. اور اگر یہ کرونا نہ ہوتا اور یہ آئل پرائسز خاص کر یہ جو آئل پرائسز جو نواز شریف کے دور میں ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ یہ $18 کا فی بیرل تھا. پھر جتنے عرصے تک نواز شریف رہا تو یہ کبھی بھی $22 اور $23 فی بیرل سے نہیں بڑھا. آج $70 فی بیرل ہے. اور کب سے ہے آپ اندازہ لگائیں. اگر یہ دو کام نہ ہوتے تو یہ پاکستان کہاں سے کہاں پہنچ چکا ہوتا. لیکن انشاءاللہ اللہ سے اچھی کی امید ہے اور اچھا ہی ہوگا انشاءاللہ. آپ نے دیکھ لیا جو کچھ آپ کے سامنے میں نے رکھا، اگر یہ حقیقت ہے تو آپ کو اس پر اعتبار کرنا چاہیے. یعنی آپ غیر جانبدار اکانومسٹ سے یہ باتیں آپ ڈیٹیل کے ساتھ پوچھ سکتے ہیں تو انشاءاللہ یہی جواب آپ کو ملے گا جو آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے اس وقت. دوسری طرف ہم بات کرتے ہیں یہ جو حامد میر کا مسئلہ ہے جس کا فیس بک کا ایڈمن انڈین سے اس کا فیس بک چلتا تھا اور اس میں کیا کچھ ہوتا تھا ہمارے افواج کے خلاف، ملک کی سلامتی کے خلاف جو کچھ ہوتا تھا اس پر وہ سب کچھ ایک ویلاگر نے جس کا نام ہے شہاب الدین اس نے بریک کیا اور ایک قسم کا زلزلہ آ گیا اس پر حامد میر پر. اور وہ ابھی جھوٹ پر جھوٹ کہ یہ تو میرا کتنے اکاؤنٹ ہے لوگوں نے بنائے ہیں، میرا تو نہیں ہے، ایسے نہیں ہو سکتا. وہ آپ ہی کا اکاؤنٹ ہے، آپ کو جواب دینا ہوگا. لیکن افسوس یہ شخص ابھی تک باہر ہے. اس نے جو حرکت اس دن جو حرکت کی ہے اس نے اور وہ 2 خواتین جس کو خواتین کہنا بھی میں خاتون کی شان نہیں سمجھتا، جن جو بکواس انہوں نے کی اور جو کر رہے ہیں اس ملک کے ساتھ وہ لوگ، تو یہ باہر کیسے ہیں؟ اس بڑی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ کوئی بنانا ریپبلک ہے یا کیا ہے. یعنی ان لوگوں سے کب پوچھا جائے گا، کیسے پوچھا جائے گا. لیکن میں آپ کو یقین دلانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ کم از کم یہ لوگ بچیں گے نہیں.
اب یہ ایسے نہیں ہوگا جیسے پہلے ہوتا تھا، اب یہ ایسے نہیں ہوگا. آپ تھوڑا سا انتظار کریں، پھر ان کا انجام آپ دیکھ لیں. اگر ان مشکل حالات میں کسی کو NRO نہیں مل سکتا تو ابھی جو ریفارمز ہونے والے ہیں آپ ذرا دیکھیے، قانون سازی بھی ہوگی، عدلیہ کی بھی ریفارمز ہوگی، لیکن سب سے بڑی ریفارمز جو ہو رہے ہیں الیکشن کمیشن کے لیے، وہ آپ دیکھیں. یہ جو EVM کا استعمال ہوگا مشین کا، ووٹنگ مشین کا، وہ آپ دیکھیں کہ اس سے کتنا بڑا ڈینٹ پڑے گا ان لوگوں پر، یہ پوری اپوزیشن پر، اور خاص کر نواز شریف پر اور زرداری پر. اور اس کے بعد جو جعلی ووٹ ہے، یہ جو ورسیز ووٹ ہے، ورسیز جو ووٹ ہے وہ 1 کروڑ کے قریب ہے. ان میں اگر 20-25 لاکھ چلی بھی جائیں، باقی پھر بھی یہ 60 سے 65 سیٹیں بنتی ہیں عمران خان کے جو ورسیز پاکستانیوں کے ووٹ ہے اس سے. تو آپ اندازہ لگائے کہ جب 2023 میں الیکشن ہوگا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو زندگی دے اور اس ملک کو استقامت عطا فرمائے، تو انشاءاللہ یہ پاکستان تو اس یورپ سے آگے نکل جائے گا ان 2 سالوں میں. اور جب یہ چیز 2023 میں جو کچھ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اگر 2/3 میجارٹی کے ساتھ یہ شخص، میرا تو یہ خیال ہے کہ اس وقت جو میں رزلٹ دیکھ رہا ہوں، جو اشاری ہیں ہماری معیشت کے اور جو ہمارے ریفارمز ہو رہے ہیں، اگر یہ سب کچھ اسی طرح چلتا رہا برفتاری کے ساتھ، تو پھر تو 2/3 میجارٹی سے بھی بات آگے چلے جائے گی. کیونکہ اس وقت جو آپ انشورنس کارڈ 10 لاکھ کا فی گرانہ تقسیم ہو رہا ہے، یہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں ہوا ہے؟ یہ سب کچھ کبھی بھی نہیں ہوا. جو ہمارے اسٹاک ایکسچینج ہے وہ دیکھیں، یعنی تاریخ کے بلند ترین سطح پر موجود ہے اس وقت، جو کبھی ہوا نہیں تھا. اسی طرح اپنے فارن ریزرو دیکھیں، اسی طرح جو اپنے انڈیکیٹر ہے معاشی جو ترقیاں ہو رہی ہیں، وہ میں نے ایک چیز آپ کے سامنے رکھ دیا کہ زراعت میں کتنی % ہے. یہ سب کچھ میں نے رکھ دیا آپ کے سامنے. اور کسان کارڈ کی وجہ سے کسان کو کیا منافع ہو رہا ہے، اور کسان کی وجہ سے دوسرے غریب آدمی کا کیا فائدہ ہو رہا ہے. کیونکہ یہ ایک ترسیل ہوتا ہے نا، ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا جاتا ہے فائدہ، ایک جیب سے دوسرے میں جاتا ہے. تو اگر کسان خوشحال ہوگا تو ہمارا غریب بھی انشاءاللہ مڈل کلاس میں آ جائے گا. اور پھر جو مڈل کلاس والے ہیں وہ تو اور اوپر، اور یہ ہونے والا ہے انشاءاللہ یہ سب کچھ. تو ابھی بات کرنی تھی اس شخص کی، اسطور کی، کہ اس اسطور نے کیا کیا. اس نے اس خاتون کے ساتھ جو اس وقت میں اس کا نام بھول رہا ہوں کہ اس کا نام تھا شیفا یوسفزئی، جو اس نے ہراسمنٹ کی ہے اس کے ساتھ، اور وہ کیس چل رہا ہے اس ذلیل شخص کا، اسطور کا، جس نے یہ بکواس کی ہے سب کچھ عیسائی کو بدنام کرنے کے لیے، افواج کو بدنام کرنے کے لیے. تو اس میں، یعنی اس کیس میں جو ہراسمنٹ کا ہے وہ کیس عدالت میں ہے. اور جتنی ہماری یہ جو لبرل خونی آنٹیاں ہیں، یہ 50 ہے یا 60 ہے، یہ سب اس کے ساتھ کڑے ہیں. اور اس وقت شیرین مزاری کی لڑکی ایمان مزاری، بڑی افسوس کی بات ہے کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ ایک طرف اسد عمر کو دیکھتا ہوں تو اس کا بھائی ادھر نون لیگ کے ساتھ بیٹھ کر یعنی PTI کے لیڈروں کو اور عمران خان کو گالیاں دے رہا ہے، ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں. ادھر دیکھے تو ماں بیٹی، ماں وزیر ہے تو بیٹی کون سے القابات عمران خان کی شان میں کہہ رہی ہے. اور پاکستان کی دفاعی اداروں کے متعلق کی عورت کیا کرتی ہے اور کس کے پیرول پر ہے سب کو معلوم ہے. لیکن ان لوگوں کے ساتھ ابھی تک کچھ نہیں ہوا، نہ سامد میر کے ساتھ ہوا نہ ان کے ساتھ. لیکن میں یقین سے کہتا ہوں کہ اگر ہم صرف سمپل میجارٹی بھی اس شخص کو دے دیتے عمران خان کو، تو آج یہ جو جن کی آخر میں نے بحث کی، یہ لوگ آپ کو پاکستان میں بھی نظر نہ آتے. یہ صرف جیلوں کے اندر ہوتے، ان کا وہ اشر ہوتا جو دنیا میں کبھی کسی کا نہ ہوا ہوتا. اور باقی NRO تو وہ کسی کو نہیں دے گا. مریم نواز جتنی بھی ترلے کرے، جتنی بھی خفیہ ملاقات کے لیے کوشش کرے، اور جتنی بھی بڑھ کے عوام کے سامنے مارے، لیکن NRO نہیں ملنے والا. اگر وہ جہانگیر ترین کو نہیں مل سکتا جو اس کا سب سے قریبی دوست اور پارٹی کے لیے سب سے زیادہ خدمات اس شخص کی ہے، تو اس کو وہ NRO نہیں دے سکتا. اپنی ضمیر کے وجہ سے، اپنے قول و فعل کی وجہ سے، اپنے وعدوں کی وجہ سے کہ میں یہ کام کبھی نہیں کر سکتا. تو اس کے لیے کتنا بڑا خطرہ ہے جہانگیر ترین. لیکن وہ اس کو کسی اس ذہن پہ سوار ہی نہیں کرتا کہ جس نے جو کرنا ہے کر لے، میں کسی کو NRO نہیں دوں گا.
تو انشاءاللہ آپ ذرا ان لوگوں کو سمجھائیے جو ان چیزوں کو تھوڑا سا ان کے سامنے رکھیے کہ ان کی وجہ سے ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے، یعنی ہم اس وقت جو مشکلات سے گزر رہے ہیں اور انشاءاللہ گزر گئے، تو یہ کن کی وجہ سے یہ ہمارے 2.5 سال ضائع ہوئے۔ پاکستان کے 2.5 سال ملکوں کی تاریخ میں بہت بڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ ان بد نصیبوں نے جو بجٹ پیش کیا جاتے جاتے جو ان کا حق بھی نہیں تھا، اور اوپر سے یہ جو کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ اور یہ ڈیپیسٹ انہوں نے چھوڑ دیا، تو یہ ادا بھی کرنا تھا، تو یہ کیسے ادا ہوتا اگر ہم IMF کے ساتھ پاس نہ جاتے اور ہمارے مطلب ان کی باتیں نہ مانتے، تو یہ مہنگائی تو نہ ہونی تھی، کیونکہ $10 بلین تو ہم نے پورے ادا کرنے تھے، اور اسی سال ادا کرنے تھے جس وقت اقتدار میں آیا عمران خان۔ تو اب یہ بہت بڑی بڑی باتیں ہیں، لیکن اس پہ ہم کیا اس وقت کہہ سکتے ہیں۔ جو کچھ اس ملک کے ساتھ ہوا ہے، جس نے بھی اس ملک کے ساتھ برا کیا، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اس سے زیادہ برا کرے اور اس کو عبرت کا نشان بنا دے۔ جس نے بھی پاکستان کی تباہی کا سوچا ہے یا پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے اقدامات کیے ہیں، جیسے کرپشن کی ہے، جیسے ملک کو لوٹا ہے، میں اللہ سے یہی مانگتا ہوں کہ اللہ ان کے ساتھ حق و انصاف ہو پاکستان میں۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ کسی کے ساتھ ظلم ہو، ہم حقائق اور حقیقت پر مبنی بات کرتے ہیں۔ ہمیں پورا یقین ہے کہ یہ خاندان سب سے بڑا کرپٹ ڈاکو خاندان ہے، دوسرا بھی اسی طرح ہے۔ ان کے ساتھ جب تک احتساب نہیں ہوگا، احتساب تب ہوگا جب ہماری عدلیہ ہوگی صحیح معنوں میں، جب ہمارا نیب ہوگا صحیح معنوں میں، جب ہمارا FIA ہوگا صحیح معنوں میں، تو تب ہوگا یہ سب کچھ۔ ابھی اس وقت ان لوگوں سے کچھ نہیں ہوگا، ان کے ساتھ کچھ نہیں ہو رہا، اور یہ بہت بڑی افسوس کی بات ہے کہ ایک طرف ملک کو تباہ کیا ہوا ہے، دوسری طرف جو اس کو جوڑنے کی کوشش کر رہا ہے، اس معیشت کو، ٹوٹی ہوئی معیشت کو اپنے صحیح ٹریک پہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کر دیا ہے، تو بدنامی اس کے جولی میں پڑ رہی ہے۔ اور یہ لوگ یعنی جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ اس شخص نے پاکستان کو تباہ کر دیا، یہ نہ سمجھ ہے، یہ نہ تجربہ کار ہے۔ تو اب میں اجازت چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے، لائک کرے، چینل کو سبسکرائب کرے تاکہ عام آدمی تک میری بات پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ والسلام۔